बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नए नवेले वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान जनाब शौकत तरीन साहब ने भी एक हक़ाइक़ पर मबनी लेकिन बुरी ख़बर सुना दी है, और वो ख़बर है कि वो कहते हैं कि जी के मतलब इकॉनमी पाकिस्तान की जो मईशियत है, इकॉनमी है, उसका पहिया नहीं चल रहा। और वो कहते हैं कि ये समझ नहीं आई कि ये क्या हरकत की है पाकिस्तान ने, जो IMF के साथ मुआहदा करके बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया है। वो कहते हैं इससे दो काम ख़राब हो रहे हैं। एक कि करप्शन बढ़ रही है, लोग या तो बिजली चोरी कर रहे हैं या फिर बिजली चोरी किचमिच करने के लिए तिगड़म वो वापडा के वालों के साथ मिलके, लेस्को कंपनीज, इस तरह की जो भी कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलके हेरा फेरी और मतलब ये कि कौमी ख़जाने को नुकसान। सही सीधी सी बात है कि बिजली मैंने इस्तेमाल की है 1000 यूनिट और मैंने मीटर रीडर को पैसे दिए हैं, उसने मीटर पीछे करवा दिया है और कीमत गई है कितनी 100 यूनिट की। तो ये कौमी ख़जाने को नुकसान है, इससे करप्शन भी बढ़ रही है, और ये करप्शन का पैसा काला धन होता है, पता नहीं चलता किसकी जेब से निकला किसकी जेब में गया। तो दूसरी महंगाई बढ़ रही है इससे कि जब बिजली महंगी होगी और ये फिर इसको मल्टीप्लाई आप करते जाएं कि बिजली महंगी कहाँ कहाँ फिर इसका असर पड़ेगा, दुकान, AC, पता नहीं क्या क्या, और फिर जो प्रोडक्शन में जो चीज़ें बिजली से जो कारखाने चलते हैं उसकी कीमत, यानी कि आप प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है इससे। तो वो कहते हैं कि ये IMF को समझाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा मैं उनको समझाऊँ। ये सारी बातें उन्होंने आज जो कायमा कमेटी की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ख़जाना थी उसमें उन्होंने बैठ के बातें की, क्योंकि आमद है जो बजट है पाकिस्तान का, उसकी इमरान खान साहब तो वो तो क्या कहते हैं कि वो सब्ज़ बाग ही दिखाते आए हैं 22 साल से पाकिस्तानियों को, और अब भी वो ये दिखा रहे हैं कि हम बजट में ये करेंगे, बजट में वो डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बजट टोटल पाकिस्तान का वैसे ही मेरा ख्याल है दो मरतबा के अलावा पाकिस्तान का बजट हमेशा खसारे का ही बजट होता है, लेकिन इस दफ़ा जो खसारा है वो क्या कह लें क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया है, यानी कि ये खसारा अंदर से दमबार, दूसरे अल्फाज में। तो शौकत तरीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि इकॉनमी को चलाने के और तरीके हैं, हमें जो है वो फिर वो टेक्निकल बातें हो जाती हैं कि जी कि हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी है, और क्या कहते हैं जो दूसरे हैं प्रोडक्शन के मामला उस तरफ तवज्जो देनी है, और जो मतलब इस तरह जाके हमारे जो है वो मतलब अगर हम उसको रन में लेके आएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मैं भी कोई इकॉनमी का आदमी नहीं हूँ, इन चीज़ों को इतना नहीं समझता, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं कि वो कहते हैं कि जी कि एक मद से पैसा निकाल के, जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर हम हाउसिंग की तरफ तवज्जो देते हैं, जो इमरान खान का मंसूबा है बेसिकली वो मलिक रियाज का मंसूबा है, और मलिक रियाज साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो कहते हैं इस बात को जोड़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आपने कहा, पता नहीं ये मुझे नहीं पता ये कोई हदीस मुस्तनद है या नहीं है, ये मलिक रियाज साहब को किसी ने बताई हुई है, ये मलिक रियाज साहब आगे लोगों को बताते रहते हैं कि जी के नए शहर आबाद करें तो आपकी गुर्बत दूर हो जाती है, पहिया चल जाता है साइकिल का इकॉनमी का। अब वो भी यही बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब भी मलिक रियाज साहब से कौन सा बाहिर है, लेकिन ये बात बहरहाल बज़ाहिर तो समझ आती है कि यार कि जब आप एक घर बनाना शुरू करते हैं या एक शहर आबाद करना शुरू करते हैं तो फिर होता क्या है, सीमेंट से लेके बजरी, पता नहीं कितनी जो सनतें हैं उनका पहिया चलना शुरू हो जाता है, पैसा सर्कल में आता है। ये बातें होगी एक तरफ। अब आप शौकत तरीन साहब वो कहते हैं कि हाँ, एक और अहम बात वो कहते हैं कि जी कि अगर तो हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को 5% तक ले आए तो ठीक, नहीं तो अगले 4 सालों में मुल्क में मतलब वो तो कह रहे थे कि अल्लाह ही मालिक है, फनाई फिर जाएगी, और पता नहीं कितनी फिरनी है। और पाकिस्तान मतलब ये कि हमने अभी तक वो उस तरह के जो ये तस्वीर पेश कर रहे हैं, जो मंज़र हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शौकत तरीन समेत पाकिस्तान के जितने भी इकानमिस्ट हैं, वो कैसर बंगाली हों, डॉक्टर इशफाक अहमद हों या जो भी हों, डॉक्टर पाशा हों, जो आप किसी का भी नाम उठा लें, सब बैक ज़ुबान एक ही बात कर रहे हैं, एक ही लफ्ज़ बोल रहे हैं, एक ही मंज़र हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, डरा रहे हैं कि आने वाला वक्त बड़ा खौफनाक है, अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियाँ ठीक ना की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाही फिर जाएगी। और हमें पता ही नहीं है कि जो बैड इकॉनमी होती है वो क्या क्या
عذاب اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ سب سے پہلا عذاب بد امنی کا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ گلیوں بازاروں میں وہ چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان حالات سے بچا کے رکھے، لیکن مجھے اس حکومت سے تو کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب وہ ایک دعا ہے حضرت موسیٰ کی کہ میری زبان جو ہے وہ کس کی گرہ کھول دے اور میرے الفاظ جو ہیں وہ آسان کر دے کہ میں سمجھا سکوں یا بتا سکوں۔ تو وہی دعا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بات اپنا مافی الضمیر بیان کر سکوں۔ دیکھیں کہ پاکستان میں مختلف اوقات میں مختلف جو ہیں وہ ڈائریکٹو پاکستان کی ریاست نے اختیار کیے۔ ایک وقت آیا تھا کہ پاکستان کو ہم نے ایک صنعتی ملک بنانا تھا، ایک ایسا ملک جس کے جھنڈے کے اوپر جو ہمارا پرائم منسٹر کا جھنڈا ہے نا، ایک تو قومی جھنڈا ہے پرائم منسٹر کا، یا جو حکومت پاکستان کا جھنڈا ہے، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے، عدلیہ کا اپنا فلیگ ہوتا ہے، اسی طرح جو وزیر اعظم کا یا حکومت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم کی تصویر دیکھیں، ابھی گوگل کریں، تو ایک سائڈ پہ پاکستان کا قومی پرچم ہوگا اور ایک سائڈ پہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہوگا، وہ جو گورنمنٹ کا پرائم منسٹر کا جو پرچم ہے۔ اگر آپ نے وہ وزیر اعظم کا جھنڈا نکال کے دیکھا ہو یا دیکھیں تو یہ بھی کیا ایرانک اور کیا وہ دل دکھانے والی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس جھنڈے میں دائیں طرف جو اوپر ہے وہ چائے کا ایک لیف ہے، یعنی پودے کی وہ برانچ کہہ لیں آپ، جو بھی اس کو شاخ کہتے ہیں وہ کہہ لیں، اور اس کے نیچے جو ہے وہ گندم کی ایک بالی ہے، اور بائیں طرف جو اوپر ہے وہ پٹسن ہے، اور نیچے جو ہے وہ کپاس ہے۔ اب یہ جو کپاس ہے اور جو گندم ہے یہ مغربی پاکستان کی فصلیں تھیں، اور جو پٹسن ہے اور چائے ہے یہ مشرقی پاکستان کی فصلیں تھیں۔ تو یہ جو پاکستان کی حکومت کے جو فلیگ ہے اس کے اوپر یہ جو چار چیزیں تھیں، یہ مشترکہ پاکستان کی آخری نشانی آپ سمجھ لیں، لیکن یہ اس کی ترجمانی یا اس کی علامت یہ تھی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک کا حال جو ہم نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مطلب وہ شو کرتا ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو لیکن ہمارے جی میں آیا، ہمارا شوق چرایا ہمارے ایک صدر صاحب کو، ایوب خان صاحب، جو دستور توڑ کے آئے تھے اور جن کو ہم آج تک آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی کہ اس طرح کا پاکستان ہمیں چاہیے، ہم اس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک زرعی ملک کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی ایک صنعتی ملک میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایوب خان صاحب کے بیٹوں کی صنعتیں ہو گئیں، ان کے سمدھیوں کی صنعتیں ہو گئیں، ان کے کچھ دوستوں یاروں کی صنعتیں ہو گئیں، کچھ ریٹائرڈ جرنلوں کی صنعتیں ہو گئیں، اور کچھ اسی طرح وہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے 22 خاندان اس ملک میں وجود میں آ گئے۔ پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر وہ معاملہ نکلا تو پھر ہم نے جناب ہمیں وہ ہمارے جو کہہ لیں کہ درمیان میں جو وہ تھا مطلب یا ہاں والا میں سکپ کر رہا ہوں، وہ زیادہ سینسٹیو بات ہے، ضیاء الحق پہ آ جاتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ اسلام نافذ کرنے آئے پاکستان کے اندر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ہیں وہ مولوی کو دیکھ کے دوڑ لگا دیتے ہیں، اور ہمارے اپنے اپنے اسلام ہو گئے ہیں۔ ہمارے جتنی تفرقہ بازی ضیاء الحق سے کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی اس طرح کی کہ اب میں وہ باتیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ مسجد تھی اور یہ ساتھ میں باقی بھی کام ہو رہے ہوتے تھے، تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، لوگ امن اور اتفاق سے رہتے تھے۔ لیکن ضیاء الحق صاحب نے اسلام نافذ کیا، بیڑا ہی غرق کر دیا، پوری سوسائٹی کا جو کیا کہتے ہیں جی وہ فیبرک وہ توڑ کے ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اچھا، اب پھر پریز مشرف صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ماڈریٹ اسلام لے کے آئیں گے ہم اور احتساب کریں گے۔ احتساب پاکستان میں مذاق بن چکا ہے، اور ماڈریٹ اسلام کیا ہے اس کی قیمت ہم جو ہیں وہ 70,000 پاکستانی اپنی جانیں دے کے بھی ادا نہیں کر پائے، اس کی قیمت پوری نہیں کر پائے، پوری طرح چکا نہیں پائے۔ تو اب کسی کے من میں آیا ہے کہ پاکستان کو اب ہم نے ایک یہ تو نواز شریف اور زرداری یہ تو لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو، کیونکہ 5.8 پہ میں اس کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، پلیز مائنڈ اٹ، میں اس کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، یہ کوئی مثالی یا کوئی بڑی اعلیٰ مثال نہیں ہے کہ 5.8 دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن پیچھے رہنے کی پاکستان کی وجہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک بندے کا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ 22 کروڑ لوگوں کے اوپر یا پورے پاکستان کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے انجام کیا کیا ہوئے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صنعت کا پہیہ یہاں پہ نہیں چل رہا، اسلام
ہر بندے کا یہاں پہ اپنا اپنا آ گیا ہے، تفرقہ بازی عروج پہ پہنچ چکی ہے، ماڈریٹ اسلام اور وہ والا احتساب یہ پاکستان میں مذاق بن کے رہ گئے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے جی میں آیا ہوا ہے کہ یار کہ پاکستان کو ہم نے، یہ نواز شریف اور زرداری یہ دونوں کھا گئے، پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، اور جناب کہ ہم نے ان کے پیٹوں سے پیسے نکالنے ہیں، کوئی نہیں نکل سکے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کو اب ہم نے ایک اکنامک پاور بنا کے دکھانا ہے، تو وہ اکنامک پاور بناتے بناتے ہم نے پاکستان کا مذاق بنا دیا اکنامکلی۔ یہ جہانگیر ترین صاحب دوسرے وزیر خزانہ ہیں، البتہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے اپنی بریفنگ میں کہا تھا کہ نہ حفیظ شیخ ہماری چوائس تھے، نہ ان کو ہم نے ہٹایا، نہ ہم ان کو لے کے آئے، نہ شوکت ترین ہماری چوائس ہے، نہ ہم ان کو لے کے آئے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کو ہٹانے کی بات کریں گے۔ سادہ جی گل ہے، سادہ جا فارمولہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا بوجھ عمران خان صاحب کی حکومت پہ پڑنا ہے، انہی پہ گرنا ہے۔ اب وہ جو ہاتھ پاؤں مارتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا بننا ہے کیا نہیں بننا، لیکن ان سارے امراض کا جو علاج ہے وہ آج پاکستان کے 2 لیڈروں نے پیش کر دیا ہے، لیکن کسی اور پیرائے میں۔ وہ پیرایا کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک اچھا، جب میں کہتا ہوں کہ 2 لیڈر تو پھر لوگوں نے بہت غصہ چڑھتا ہے، لیکن میں کی کریں یار، ہے نہیں، انہوں نے ووٹ پہننے پائی۔ نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مسئلہ انتخابی اصلاحات نہیں، ووٹ کو عزت دینے کا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس عزت کو پامال کرنے اور عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والے کون ہیں۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں کیا جاتا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی RTS بن جائیں گی۔ انتخابات میں دھونس اور دھاندلی کے ذریعے فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں بدلنے کا راستہ بند کرو۔ اچھا، یہ ہوگی دوسری بات کر دی جناب بلاول بھٹو زرداری، دوسرے لیڈر نے۔ اب کسی کو پھر اگین غصہ لگے یا اچھا لگے برا لگے جو بھی ہے، ان دونوں پارٹیاں، یہی 2 پارٹیاں ہیں جو اس وقت کھیل رہی ہیں پاکستان میں۔ باقی تو وہ جو پارٹیاں جو کھڑی کی گئی، جو بنائی گئیں، وہ ہمارے سامنے ہوئی۔ وہ کسی نے پوچھا نا، وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جی کہ سید پکے نے، اسی انہوں نے جانے، انہوں نے کیوں کہتے ہیں ساڑھے سامنے بڑے نے۔ تو یہ PTI جو ہے، یہ جس قسم کی جماعت ہے، یہ ہمارے سامنے بنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری جال سازی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر ہوا بھری گئی پولیٹیکل انجینئرنگ کے تجربات۔ میرا خیال ہے کہ کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس پر بھی ایک ڈگری ہونی چاہیے۔ اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے، یہ صرف فارمولہ نہیں ہے جس طرح امریکنز کہتے ہیں واٹ از دا ڈیپ اسٹیٹ، ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ہلری کلنٹن سے ایک مذاکرے میں پوچھا کسی نے، تو وہ اس نے مثال دی کہ پاکستان، آپ جا کے دیکھیں، ڈیپ اسٹیٹ پاکستان کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ ہوتا ہے، جو کرتی ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کرتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی دنیا کی یونیورسٹی ایک ڈگری رکھے کہ جی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی، انجینئرنگ کے شعبے میں ایک نیا جو ہے وہ نصاب وہ متعارف کروائے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ایک نام کی کوئی چیز ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ وہ آ کے اس پڑھائی جائے کرے گی، اور یہ دنیا کی لمبی ترین ڈگری ہوگی اور سب سے لمبا چوڑا نصاب ہوگا، کیونکہ 70 سالوں پر پھیلا ہوا یہ نصاب ہے۔ تو پوائنٹ اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ PTI کو جس طرح کر کے بنایا گیا، کھڑا کیا گیا، چودھری شجاعت سے لے کے اور بھی شجاع احمد پاشا صاحب، ظہیر عباسی، ظہیر الاسلام صاحب، تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے سب بندوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اور پھر وہ جو کہہ رہے تھے کل، کیا نام ہے ان کا، اسحاق ڈار صاحب، میں حالانکہ ان سے اختلاف کر رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب سے، کہ ان کو اس طرح کر کے براہ راست نام لے کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کوئی چیز آن ریکارڈ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہی ایک آف دی ریکارڈ گفتگو جو آن دی ریکارڈ لانے کی کوشش کی گئی ہے، جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ جب مجھ سے پوچھا گیا باجوہ صاحب کا نام لے کے کہ جی کہ یہ سنا ہے کہ CPAC کے اوپر جتنے پیسے آ رہے ہیں یہ 8% کا لون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو کنٹینر سے آ رہی ہیں۔ تو مطلب وہ اشارہ اسی طرف تھا۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ معافی چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہی بات تو نے کسی اور پیرائے میں کی ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح ہی حل ہونی چاہیے جس طرح نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور اصل مسئلے کا جو یا مرض کا جو حل ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو بات کہیں کی کہیں پہ چلے گی، میں بلاول بھٹو کا ذکر کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابی اصلاحات لانا، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کے انتخابی عمل سے دور کیا جائے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تک کی حد تک تو میں نے آپ کو یہ خبر پچھلے ولاگ میں بتا دی، معافی چاہتا ہوں،
کہ پاکستان کی فوج اس طرح کے کسی کام میں اپنے آپ کو گھسیٹا جائے اس کی اجازت نہیں دے رہی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ووٹنگ مشین آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ لیکن خالی کہہ دینے سے میرا خیال ہے معاملہ حل نہیں ہوتے۔ یہ جو پاکستان کی اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے کہ نیا وزیر خارجہ جو آپ کو کہہ رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ زور زبردستی کا ہی نتیجہ ہے پاکستان کے ساتھ، کہ آپ نے چلتے پھرتے یا پھلتے پھولتے ایک نظام کو محض پسند اور ناپسند کی خاطر کسی نے وہ ڈی ٹریک کیا، اور پھر وہ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہوا، کس طرح جے آئی ٹیز بنتی رہیں، پاناما لیکس کس طرح دنیا نے چھوڑا، ہم نے پکڑا، اور پھر کس طرح کر کے ہم نے ایک گورنمنٹ کے بارے میں جناب وہ تگڑم کی، اور پھر کس طرح کر کے مطلب وہ میں پارٹی نہیں بننا چاہتا ساری بات کے اندر، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ جب کبھی کوئی انویسٹیگیٹ ہوں گی، جب کوئی غیر جانبدار لوگ جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ باہر نکل کے، یا جبر کی جب کیفیت تھوڑی سی بدلے گی، کم ہوگی، تو پھر وہ جب کتابیں لکھیں گے، پھر وہ یہ سارے سبق جو ہیں وہ نصابوں میں شامل ہوں گے، اور پھر بتایا جائے گا، پھر ہمیں سمجھ لگے کہ کس طرح کر کے پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی اکانومی جس کو ایک اکنامک پاور بنانے کے لیے جو خواب دیکھ رہے تھے، انہوں نے ہی پاکستان کی اکانومی کا برا حال انہی کی وجہ سے ہو گیا۔ تو ایک اچھا کام غلط طریقے سے کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے، اور جو یہ دو لیڈر نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے غور معافی چاہتا ہوں، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، سب سے پہلے غور میرا خیال ہے کہ انہی باتیں کرنے والے لیڈروں کو خود پہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح میں نے پہلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بڑا خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستان کو ووٹ کو عزت دو، لیکن ادھر بلاول نے ایک پھپتی کسی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، وہی پھپتی جو میں نے جرت کی تھی، جسارت کی تھی، گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یار ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ، یہ جو نواز شریف صاحب ابھی کہہ رہے ہیں، اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ وہ والا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یا یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے دوبارہ سے، یہ آپ پڑھ لیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایک طرف کیا جائے، لیکن آپ کراچی کا جو 249 کا الیکشن ہے وہ ہارتے ہیں، اور دھاندلی کا اگر الزام لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ووٹوں کی حفاظت جو ہے وہ فوج کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لیڈر باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ جن کمزوریوں اور بیماریوں اور جن مسائل کی طرف ہماری نشاندہی کروا رہے ہیں، وہ نشاندہی بالکل ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام جو امراض ہیں وہ یہی ہیں جن کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو علاج تجویز کر رہے ہیں خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے دور کرنا ہے، ووٹ کو عزت دینی ہے، تو پہلے خود ان کو ووٹ کو عزت دینی پڑے گی۔ خود وہ مفتاح اسماعیل کو کہیں کہ پائن یہ اپنی سٹیٹمنٹ اور درخواست واپس لیں، یہ ووٹ اگر کہیں پہ محفوظ ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس محفوظ ہے، کسی اور کے پاس نہیں، نہ پولیس کے پاس، نہ فوج کے پاس، نہ رینجرز کے پاس۔ دوسری بات کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ووٹنگ مشین نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کی بجائے پاکستان کے اندر سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انتخابی عمل سے دور کیا جائے، تو پھر آپ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں مت گھسیٹیں۔ یہ آپ پہ جو الزام لگ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی، ان الزامات کا تدارک کریں، دو ٹوک آ کے بتائیں، یا پھر یہ چیلنج کریں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آئے۔ ادروائز جو دال میں کچھ کالا لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر کوئی جس کو کہتے ہیں انقلابی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح روتے رہیں گے، اسی طرح آنکھیں ملتے رہیں گے، اور اسی طرح پرانی تنخواہ پر ہم کام کرتے رہیں گے، کسی کا کوئی کریکٹر تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کریکٹر تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ نون لیگ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نہیں، وہ کیا JUIF ہے، تو ان سب کو پہلے خود کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی روش کو تبدیل کرنا پڑے گا، ادروائز کوئی تبدیلی نہیں آنی پاکستان میں۔
شوکت ترین آج ہیں کل نہیں ہوں گے، آ کے یہی رونا روتے رہیں گے کہ برباد ہو گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.